आदाब। मैं हूं मोहम्मद आज़म शाह। गाइस, प्रोग्राम में वही आपका अपना दिल पसंद आरजे आज़म शाह टेल्स यू। इससे पहले कि मेरी दोनों कहानियां आंखें और अनारकली आपने पसंद की, जिसके राइटर थे सादत हसन मंटो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके एहसास मेरे लिए बहुत कीमती होते हैं। इनसे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। आप में से कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि कुछ और कहानियों को भी इंक्लूड किया जाए, तो उसी सिलसिले के तहत आज की ये कहानी मैंने मुंतखब की है मुंशी प्रेमचंद के अफसानों से। मुंशी प्रेमचंद, जैसा कि आप जानते हैं, उर्दू और हिंदी के एक बहुत मायनाज राइटर हैं, कहानीकार हैं, कलमकार हैं। तो उन्हीं की लिखी खूबसूरत कहानी आज सुनते हैं, जिसका उन्वान है नमक का तरोवा। समाप्त फरमाइए। जब नमक का महकमा कायम हुआ और एक खुदादाद नेमत से फ़ायदा उठाने की आम ममानियत कर दी गई, तो लोग दरवाज़ा सदर बंद पाकर रोज़न और शिगाफ की फ़िक्र करने लगे। चारों तरफ ख़यानत, गबन और तहरीस का बाजार गर्म था। पटवारगिरी का मुआज़िज़ और मुनाफियत ओहदा छोड़ छोड़ कर लोग सीगाए नमक की बरखंदाजी करते थे, और इस महकमे का दारोगा तो वकीलों के लिए भी रश का बाइस था। ये वो ज़माना था जब अंग्रेज़ी तालीम और ईसाइयत मुतरादिफ अल्फाज थे। फ़ारसी की तालीम सनद इफ्तिखार थी। लोग हुस्न और इश्क की कहानियाँ पढ़ पढ़ कर आला तरीन मदारिज ज़िंदगी के काबिल हो जाते थे। मुंशी बंसीधर ने भी जुलेखा की दास्तान ख़त्म की और मजनू व फरहाद के क़िस्से को दरियाफ्त अमरीका या जंग नील से अजीम तर वाक़या ख्याल करते हुए रोज़गार की तलाश में निकले। उनके बाप एक जहांदीदा बुजुर्ग थे। समझाने लगे, बेटा, घर की हालत ज़ार देख रहे हो, कर्जे से गर्दनें दबी हुई हैं। लड़कियां हैं, वो गंगा जमुना की तरह बढ़ती चली आ रही हैं। मैं कगारे का दरख्त हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। तुम ही घर के मालिक व मुख्तार हो। मुशाहरे और औहदे का मुतलक ख्याल न करना। ये तो पीर का मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ बालाई रकम की आमद हो। माहवार मुशाहरा पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और फिर घटते घटते गायब हो जाता है। बालाई रकम पानी का बहता हुआ सोता है, जिससे प्यास हमेशा बुझती रहती है। मुशाहरा इंसान देता है, इसलिए उसमें बरकत नहीं होती। बालाई रकम गैब से मिलती है, इसलिए इसमें बरकत होती है। और तुम खुद आलिम व फाजिल हो, तुम्हें क्या समझाऊं। ये मामला बहुत कुछ ज़मीर और क़याफ़े की पहचान पर मुनहसिर है। इंसान को देखो, उसकी ज़रूरत को देखो, मौका देखो और खूब गौर से काम लो। गरजमंद के साथ हमेशा बेरहमी और बेरुखी कर सकते हो, लेकिन बेगरज से मामला करना ज़रा मुश्किल काम है। इन बातों को गिरा में बांध लो। मेरी सारी ज़िंदगी की कमाई है। बुजुर्गाना नसीहतों के बाद कुछ दुआया कलिमात की बारी आई। बंसीधर ने सादतमंद लड़के की तरह ये बातें बहुत तवज्जो से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस वसी दुनिया में जहाँ अपना इस्तक़लाल, अपना रफ़ीक, अपनी हिम्मत, अपना मददगार और अपनी कोशिश अपना मुरब्बी है, लेकिन अच्छे शगुन से चले थे। खूबी किस्मत साथ थी। सीगाए नमक के दारोगा मुकर्रर हो गए। मुशाहिरा माकूल, बालाई रकम का कुछ ठिकाना न था। बूढ़े मुंशी जी ने ख़त पाया तो बाग बाग हो गए। कलवार की तस्कीन और तशफ़ी की सनद ली। पड़ोसियों को हसद हुआ और महाजनों की सख्त गिरियाँ माइल नरमी हो गईं। जाड़े के दिन थे, रात का वक्त। नमक के बरखंदाज चौकीदार शराब खाने के दरबान बने हुए थे। बंसीधर को अभी यहाँ आए हुए 6 माह से ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन इस अरसे में उनकी फ़र्ज शनासी और दयानत ने अफसरों का एतबार और पब्लिक की बेएतबारी हासिल कर ली थी। नमक के दफ्तर से 1 मील पूरब की जानिब जमुना नदी बहती थी और उस पर कश्तियों की एक गुजरगाह बनी हुई थी। दारोगा साहब कमरा बंद किए हुए मीठी नींद सोते थे। यकायक आंख खुली तो नदी के मीठे सुहाने राग के बजाय गाड़ियों का शोर गुल और मल्लाहों की बुलंद आवाज़ें कान में आईं। उठ बैठे। इतनी रात गए, क्यों गाड़ियां दरिया के पार जाती हैं? अगर कुछ दगा नहीं है तो इस पर्दाए तारीख की ज़रूरत क्यों? शुबा को इस्तदलाल ने तरक्की दी। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और आन की आन में घोड़ा बढ़ाए हुए दरिया के किनारे आ पहुंचे। देखा
تو گاڑیوں کی ایک لمبی قطار زلف محبوب سے بھی زیادہ طویل طولائی پن سے اتر رہی ہے۔ حاکمانہ انداز سے بولے، کس کی گاڑیاں ہیں؟ تھوڑی دیر سناٹا رہا، آدمیوں میں کچھ سرگوشیاں ہوئیں۔ تب اگلے گاڑی بان نے جواب دیا، پنڈت آلوپی دین کی۔ کون پنڈت آلوپی دین؟ داتا گنج والے؟ بنسی دھر چونکے۔ آلوپی دین اس علاقے کا سب سے بڑا اور ممتاز زمیندار تھا۔ لاکھوں کی پنڈے کچھ جاگتے چلے آتے تھے کہ کئی گھبرائے ہوئے گاڑی بانوں نے آ کر جگا دیا اور بولے، مہاراج، دروگا نے گاڑیاں روک دیں اور گھاٹ پر کھڑے آپ کو بلاتے ہیں۔ پنڈت آلوپی دین کو مبلغ علیہ السلام یعنی دولت کی طاقت کا پورا عملی تجربہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کا ذکر ہی کیا، دولت کا سکہ بہشت میں بھی رائج ہے، اور ان کا یہ قول بہت صحیح تھا۔ قانون اور حق و انصاف یہ سب دولت کے کھلونے ہیں جن سے وہ حسب ضرورت اپنا جی بہلایا کرتی ہیں۔ لیٹے لیٹے امیرانہ بے پرواہی سے بولے، اچھا چلو ہم آتے ہیں۔ یہ کہہ کر پنڈت جی نے بہت اطمینان سے پان کے بیڑے لگائے اور تب لحاف اوڑھے ہوئے داروغہ جی کے پاس آ کر بے تکلفانہ انداز سے بولے، بابو جی آشیرواد، ہم سے کیا ایسی خطا ہوئی کہ گاڑیاں روک دی گئیں؟ ہم برہمنوں پر تو آپ کی نظر عنایت ہی رہنی چاہیے۔ بنسی دھر نے آلوپی دین کو پہچانا، بے اتنائی سے بولے، سرکاری حکم، سرکار تو آپ ہی ہیں، ہمارا اور آپ کا تو گھر کا معاملہ ہے، کبھی آپ سے باہر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے ناحق تکلیف دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ادھر سے جائیں اور اس گھاٹ کے دیوتا کو پھینٹ نہ چڑھائیں۔ میں خود خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ بنسی دھر پر دولت کی ان شیریں باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ دیانتداری کا تازہ جوش تھا، کڑک کر بولے، ہم ان نمک حراموں میں نہیں جو کوڑیوں پر اپنا ایمان بیچتے پھرتے ہیں۔ آپ اس وقت حراست میں ہیں، صبح آپ کا باقاعدہ چالان ہوگا۔ مجھے زیادہ باتوں کی فرصت نہیں ہے، جمعدار بدلو سنگھ، تم انہیں حراست میں لے لو، میں حکم دیتا ہوں۔ پنڈت آلوپی دین اور اس کے ہوا خواہوں اور گاڑی بانوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ یہ شاید زندگی میں پہلا موقع تھا کہ پنڈت جی کو ایسی ناگوار باتوں کے سننے کا اتفاق ہوا۔ بدلو سنگھ آگے بڑھا، لیکن فرتے روب سے ہمت نہ پڑی کہ ان کا ہاتھ پکڑ سکے۔ آلوپی دین نے بھی فرض کو دولت سے ایسا بے نیاز اور ایسا بے غرض کبھی نہ پایا تھا۔ سکتے میں آ گئے، خیال کیا کہ ابھی طفل مکتب ہے، دولت کے ناز و انداز سے مانوس نہیں، الڑ ہے، جھجکتا ہے، زیادہ ناز برداری کی ضرورت ہے۔ بہت منکسرانہ انداز میں بولے، بابو صاحب ایسا ظلم نہ کیجیے، ہم مٹ جائیں گے، عزت خاک میں مل جائے گی، آخر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بہت ہوا، تھوڑا سا انعام و اکرام مل جائے گا، ہم کسی طرح آپ سے باہر تھوڑے ہی ہیں۔ بنسی دھر نے سخت لہجے میں کہا، ہم ایسی باتیں سننا نہیں چاہتے۔ آلوپی دین نے جس سہارے کو چٹان سمجھ رکھا تھا وہ پاؤں کے نیچے سے کھسکتا ہوا معلوم ہوا۔ اعتماد نفس اور غرور دولت کو صدمہ پہنچا، لیکن ابھی تک دولت کی تعدادی قوت کا پورا بھروسہ تھا۔ اپنے مختار سے بولے، لالا جی 1000 کا نوٹ بابو صاحب کی نظر کرو، آپ اس وقت بھوکے شیر ہو رہے ہیں۔ بنسی دھر نے گرم ہو کر کہا، 1000 نہیں، مجھے 1,00,000 بھی فرض کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ دولت فرض کی اس خامکارانہ جسارت اور اس زاہدانہ نفس کشی پر جھنجھلائی، اور اب دونوں طاقتوں کے درمیان بڑے معرکے کی کشمکش شروع ہوئی۔ دولت نے پیچ و تاب کھا کر مایوسانہ جوش کے ساتھ کئی حملے کیے، 1000 سے 5000 تک، 5000 سے 10,000 تک، 10 سے 15، 15 سے 20,000 تک نوبت پہنچی، لیکن فرض مردانہ ہمت کے ساتھ اس سپاہی عظیم کے مقابلے میں یکا و تنہا پہاڑ کی طرح اٹل کھڑا رہا۔ آلوپی دین مایوسانہ انداز سے بولے، اس سے زیادہ میری ہمت نہیں، آئندہ آپ کو اختیار ہے۔ بنسی دھر نے اپنے جمعدار کو للکارا، بدلو سنگھ۔ بدلو سنگھ دل میں داروغہ جی کو گالیاں دیتا ہوا آلوپی دین کی طرف بڑھا۔ پنڈت جی گھبرا کر 2-3 قدم پیچھے ہٹ گئے اور نہایت منت آمیز بے کسی کے ساتھ بولے، بابو صاحب ایشور کے لیے مجھ پر رحم کیجیے، میں 25,000 پر معاملہ کرنے کو تیار ہوں۔ غیر ممکن؟ 30,000؟ غیر ممکن؟ کیا 40,000 بھی ممکن نہیں؟ 40,000 نہیں، 40,00,000 بھی غیر ممکن۔ بدلو سنگھ، اس شخص کو فوراً حراست میں لے لو، میں اب ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ فرض نے دولت کو پاؤں تلے کچل ڈالا۔ آلوپی دین نے ایک قوی ہیکل جوان کو ہتھکڑیاں لیے ہوئے دیکھا، چاروں طرف مایوسانہ نگاہیں ڈالیں، اور تب
غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ دنیا سوئی تھی مگر دنیا کی زبان جاگتی تھی۔ صبح ہوئی تو یہ واقعہ بچے بچی کی زبان پر تھا اور ہر گلی کوچے سے ملامت اور تحقیق کی صدائیں بلند آتی تھیں۔ گویا دنیا میں اب گناہ کا وجود نہیں رہا۔ پانی کو دودھ کے نام سے بیچنے والے حکام سرکار، ٹکٹ کے بغیر ریل پر سفر کرنے والے بابو صاحبان اور جعلی دستاویزیں بنانے والے سیٹھ، یہ سب پارساؤں کی طرح گردنیں ہلاتے تھے۔ اور جب دوسرے دن پنڈت آلوپی دین کا مواخذہ ہوا اور وہ کانسٹیبلوں کے ساتھ شرم سے گردن جھکائے ہوئے عدالت کی طرف چلے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، دل میں غم و غصہ، تو سارے شہر میں ہلچل سی مچ گئی۔ میلوں میں شاید شوق نظارہ ایسی امنگ پر نہ آتا ہو، کثرت ہجوم سے سقف و دیوار میں تمیز کرنا مشکل تھا، مگر عدالت میں پہنچنے کی دیر تھی۔ پنڈت آلوپی دین اس قلزم ناپیدا کنار کے نہنگ تھے۔ حکام ان کے قدر شناس، عملے ان کے نیاز مند، وکیل اور مختار ان کے ناز بردار، اردلی، چپراسی اور چوکیدار تو ان کے دھرم خرید غلام تھے۔ انہیں دیکھتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ ہر شخص حیرت سے انگشت بدننا تھا، اس لیے نہیں کہ آلوپی دین نے کیوں ایسا فعل کیا، بلکہ وہ کیوں قانون کے پنجے میں آئے۔ ایسا شخص جس کے پاس محال کو ممکن کرنے والی دولت اور دیوتاؤں پر جادو ڈالنے والی چرب زبانی ہو، کیوں قانون کا شکار بنے؟ حیرت کے بعد ہمدردی کے اظہار ہونے لگے۔ فوراً اس حملے کو روکنے کے لیے وکیلوں کا ایک دستہ تیار کیا گیا اور انصاف کے میدان میں فرض اور دولت کی باقاعدہ جنگ شروع ہوئی۔ بنسیدر خاموش کھڑے تھے، یکا و تنہا، سچائی کے سوا کچھ پاس نہیں، صاف بیانی کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ استغاثہ کی شہادتیں ضرور تھیں لیکن ترغیبات سے ڈاواڈول، حتیٰ کہ انصاف بھی کچھ ان کی طرف سے کھینچا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ضرور سچ ہے کہ انصاف سیم و زر سے بے نیاز ہے، لیکن پردے میں وہ اشتیاق ہے جو ظہور میں ممکن نہیں۔ دعوت اور تحفے کے پردے میں بیٹھ کر دولت زاہد فریب بن جاتی ہے۔ وہ عدالت کا کاروبار تھا، لیکن اس کے ارکان پر دولت کا نشہ چھایا ہوا تھا۔ مقدمہ بہت جلد فیصل ہو جائے گا۔ ڈپٹی مجسٹریٹ نے تجویز لکھی، پنڈت آلوپی دین کے خلاف شہادتیں نہایت کمزور اور محمل ہیں۔ صاحب ثروت رئیس تھے، یہ غیر ممکن ہے کہ وہ محض چند ہزار کے فائدے کے لیے ایسی کمینہ حرکت کے مرتکب ہو سکتے۔ داروغہ صاحب، بنسیدھر پر اگر زیادہ سنگین نہیں تو ایک افسوسناک غلطی اور خام کارانہ سرگرمی کا الزام ضرور عائد ہوتا ہے۔ ہم خوش ہیں کہ وہ ایک فرشناس نوجوان ہیں، لیکن سیغہ نمک کی اعتدال سے بڑی ہوئی نمک حلالی نے اس کے امتیاز اور درک کو مغلوب کر دیا۔ اسے آئندہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ وکیلوں نے یہ تجویز سنی اور اچھل پڑے۔ پنڈت آلوپی دین مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ حوالیوں نے روپے برسائے، سخاوت اور فراخ حوصلگی کا سیلاب آ گیا۔ اس کی لہروں نے عدالت کی بنیادیں تک ہلا دیں۔ جب بنسیدھر عدالت سے باہر نکلے، نکاحیں غرور سے لبریز، توتان اور تمسخر کی آوازیں چاروں طرف سے آنے لگیں۔ چپراسیوں اور برخندازوں نے جھک کر سلام کیے، لیکن ایک اشارہ اس وقت اس نشائے غرور پر ہوائے سرد کا کام کر رہا تھا۔ شاید مقدمے میں کامیاب ہو کر وہ شخص اس طرح کرتا ہوا نہ چلتا۔ دنیا نے اسے پہلا سبق دے دیا تھا۔ انصاف، علم اور پنچ حرفی خطبات اور لمبی داڑھیاں اور ڈھیلے ڈھالے چغے ایک بھی حقیقت میں عزت کے مستحق نہیں۔ لیکن بنسیدھر نے ثروت اور رسوخ سے بیر مول لیا تھا۔ اس کی قیمت واجبی تھی۔ مشکل سے ایک ہفتہ گزرا ہوگا کہ معطلی کا پروانہ آ پہنچا۔ فرض شناسی کی سزا ملی۔ بیچارے دل شکستہ اور پریشان حال اپنے وطن کو روانہ ہوئے۔ بوڑھے منشی جی پہلے ہی سے بزن ہو رہے تھے کہ چلتے چلتے سمجھایا تھا، مگر اس لڑکے نے ایک نہ سنی۔ ہم تو قہار اور بوچڑ کے تقاضے سے ہیں، بڑھاپے میں بھگت بن کر بیٹھے اور وہاں بس وہی سوکھی تنخواہ۔ آخر ہم نے بھی نوکری کی ہے اور کوئی عہدہ دار نہیں تھے، لیکن جو کام کیا دل کھو کر کیا، اور آپ دیانتدار بننے چلے ہیں۔ گھر میں چاہے اندھیر رہے، مسجد میں ضرور چراغ جلائیں گے۔ تو ایسی سمجھ پر پڑھانا لکھانا سب اکارت گیا۔ اسی اسنا میں بنسیدھر خستہ حال مکان پر پہنچے اور بوڑھے منشی جی نے رودات سنی تو سر پیٹ لیا اور بولے، جی چاہتا ہے اپنا اور تمہارا سر پھوڑ ڈالوں۔ بہت دیر تک پچھتاتے اور کفی افسوس ملتے رہے۔ غصے میں کچھ سخت و سست بھی کہا،
اور بنسیدر وہاں سے ٹل نہ جاتے تو عجب نہ تھا کہ یہ غصہ عملی صورت اختیار کر لیتا۔ بوڑھی اماں اور رامیشور کی آرزویں خاک میں مل گئیں اور بیوی نے کئی دن تک سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اس طرح اپنے یگانوں کی تش روئی اور بیگانوں کی دلدوز ہمدردیاں سہتے سہتے ایک ہفتہ گزر گیا۔ شام کا وقت تھا۔ بوڑھے منشی جی رام نام کی مالا پھیر رہے تھے۔ ان کے دروازے پر ایک سجا ہوا رتھ آ کر رکا۔ سبز اور گلابی رنگ کے پردے، پچھائی نسل کے بیل، ان کی گردنوں میں نیلے دھاگے، سینگ پیتل سے مڑے ہوئے۔ منشی جی پیشوائی کو دوڑے دیکھا تو پنڈت آلوپی دین ہیں۔ جھک کر سلام کیا اور مدبرانہ درفشانیاں شروع کی۔ آپ کو کون سا منہ دکھائیں؟ منہ میں کالک لگی ہوئی ہے، مگر کیا کریں، لڑکا نالائق ہے، ناخلف ہے، ورنہ آپ سے کیوں منہ چھپاتے؟ ایشور بے چراغ رکھے مگر ایسی اولاد نہ دے۔ بنسیدھر نے آلوپی دین کو دیکھا، مصافحہ کیا، لیکن شان خودداری لیے ہوئے فوراً گمان یہ ہوا کہ یہ حضرت مجھے بلانے آئے ہیں۔ زبان شرمندہ معذرت نہیں ہوئی۔ اپنے والد بزرگوار کا خلوص رواں سخت ناگوار گزرا۔ یکایک پنڈت جی نے قطع کلام کیا، نہیں بھائی صاحب، ایسا نہ فرمائیے۔ بوڑھے منشی جی کی قیافت شناسی نے فوراً جواب دے دیا، انداز حرص سے بولے، ایسی اولاد کو اور کیا کہوں؟ آلوپی دین نے کسی قدر جوش سے کہا، فخر خاندان اور بزرگوں کا نام روشن کرنے والا ایسا ثبوت لڑکا پا کر پرماتما کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دنیا میں ایسے کتنے انسان ہیں جو دیانت پر اپنا سب کچھ نثار کرنے پر تیار ہیں۔ دروغہ جی، اسے زمانہ سازی نہ سمجھیے۔ زمانہ سازی کے لیے مجھے یہاں تک تکلیف کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس رات کو آپ نے مجھے حکومت کے زور سے حراست میں لے لیا۔ آج میں خود بخود آپ کی حراست میں آیا ہوں۔ میں نے ہزاروں رئیس اور امیر زادے دیکھے، ہزاروں عالی مرتبہ حکام سے سابقہ پڑھا، لیکن مجھے زیر کیا تو آپ نے۔ میں نے سب کو اپنا اور اپنی دولت کا غلام بنا کر چھوڑ دیا۔ مجھے اجازت ہے کہ میں آپ سے کوئی سوال کروں؟ بنسیدھر کو ان باتوں سے کچھ خلوص کی بو آئی۔ پنڈت جی کے چہرے کی طرف اڑتی ہوئی مگر تلاش کی نگاہ سے دیکھا۔ صداقت کی گاڑھی گاڑھی جھلک نظر آئی۔ غرور نے ندامت کو راہ دی۔ شرماتے ہوئے بولے، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے۔ فرض نے مجھے آپ کی بے ادبی کرنے پر مجبور کیا، ورنہ میں تو آپ کی ہاک پا ہوں۔ جو آپ کا ارشاد ہوگا، بعد امکان اس کی تعمیل میں عذر نہ کروں گا۔ آلوپی دین کی التجا آمیز نگاہوں نے اسے دیکھ کر کہا، دریا کنارے آپ نے میرا سوال رد کر دیا تھا، لیکن یہ سوال پورا کرنا پڑے گا۔ بنسیدھر نے جواب دیا، میں کس قابل ہوں، لیکن مجھ سے جو کچھ ناچیز خدمت ہو سکے گی اس میں دریغ نہ ہوگا۔ آلوپی دین نے ایک قانونی تحریر نکالی اور اسے بنسیدھر کے سامنے رکھ کر بولے، اس مختار نامے کو ملاحظہ فرمائیے اور اس پر دستخط کر دیجیے۔ میں براہمن ہوں، جب تک یہ سوال پورا نہ کیجیے گا میں دروازے سے ٹلوں گا نہیں۔ بنسیدھر نے مختار نامے کو پڑھا تو شکریہ کے آنسو آنکھوں میں بھر آئے۔ پنڈت آلوپی دین نے انہیں اپنی ساری ملکیت کا مختار عام مقرر کر دیا تھا۔ 6000 سالانہ تنخواہ، جیب خرچ کے لیے روزانہ خرچ الگ، سواری کے لیے گھوڑے، اختیارات غیر محدود۔ کانپتی ہوئی آواز سے بولے، پنڈت جی، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ مجھے آپ نے عنایت بے کرہ کے قابل سمجھا، لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ میں اتنے اعلیٰ رتبے کے قائل نہیں ہوں۔ آلوپی دین بولے، اپنے منہ سے اپنی تعریف نہ کیجیے۔ بنسیدھر نے متین آواز سے کہا، میں آپ کا غلام ہوں۔ آپ جیسے نورانی اور صاحب بزرگ کی خدمت کرنا میرے لیے فخر کی بات ہے، لیکن مجھ میں نہ علم ہے، نہ فراست، نہ تجربہ ہے جو ان خامیوں پر پردہ ڈال سکے۔ ایسی معزز خدمات کے لیے ایک بڑے معاملہ فہم اور کارکردہ منشی کی ضرورت ہے۔ آلوپی دین نے قلمدان سے قلم نکالا اور بنسیدھر کے ہاتھ میں دے کر بولے، مجھے نہ علم کی ضرورت ہے، نہ فراست کی، نہ کارکردگی اور نہ معاملہ فہمی کی۔ ان سنگریزوں کو جوہر میں بار بار پرکھ چکا ہوں۔ اب حسن تقدیر اور حسن اتفاق نے مجھے وہ بے بہا موتی دے دیا ہے جس کی آپ کے سامنے علم اور فراست کی چمک کوئی چیز نہیں۔ یہ قلم حاضر ہے،
زیادہ تعامل نہ کیجیے، اس پر آہستہ سے دستخط کیجیے۔ میری پرماتما سے یہی التجا ہے کہ آپ کو سدا وہی ندی کے کنارے والا بے مروت، سخت زبان، تند مزاج لیکن فرض شناس داروغہ بنائے رکھے۔ بنسیدر کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا آئے۔ دل کی تنگ ظروف میں اتنا احسان نہ سما سکا۔ پنڈت آلوپی دین کی طرف ایک بار پھر عقیدت اور پرستش کی نگاہ سے دیکھا اور مختار نامے پر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ آلوپی دین فرتے مسرت سے اچھل پڑے اور انہیں گلے لگا لیا۔ نمک کا داروغہ۔ ابھی آپ نے منشی پریم چند کی لکھی یہ خوبصورت کہانی سنی۔ گائز، آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ ان کہانیوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان سے بھی کہیں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی یہ مدد میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور میرے وہ نئے دوست جنہوں نے ابھی چینل کو جوائن کیا ہے، یہ کہانی سنی ہے یا اس سے پہلے والی کہانی سنی ہے، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ میری طاقت ہے، اور ظاہر ہے میرے اندر طاقت ہوگی، ہمت ہوگی تو خوبصورت کام میں کرتا رہوں گا، اور ایسے ہی آپ کے لیے خوبصورت کہانیاں، خوبصورت باتیں لے کر آتا رہوں گا۔ تو فی الحال آپ سے چاہتا ہوں اجازت، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔